अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पहले से सोचा था, बहुत सारे दोस्तों ने एक साथ क्लिप भेजा मरीम नवाज का और मंसूर खान का, कि जो कटा हुआ था, एडिट किया हुआ, और जिसमें वो कह रही हैं कि जी गाड़ियाँ तो खरीद सकते हैं, और मंसूर खान साहब फरमाते हैं कि नहीं, रूल्स के मुताबिक आप गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। और फिर वो बार बार वीडियो रुकवाती हैं। उस पर बात करनी थी कि ये हुक्मरान तबका हमारा है कैसा। कुछ याददाश्तें थीं नवाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी तक, और आसिफ जरदारी से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, और जनरल मुशर्रफ से लेकर डॉक्टर मलिया लोधी तक। एक पूरी लाइन है कि हम जैसे लोगों को इंटरव्यू नहीं दिए जाते। नवाज शरीफ ने आखिरी इंटरव्यू 2000 बाद में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सवाल जवाब तो हुए, मगर आखिरी इंटरव्यू मुझे दिया था 2009 में। बट आई रिमेंबर, बस इतना याद है कि तहरीक बहाली अदलिया के लिए वो अभी मार्च लेके नहीं निकले थे, वो शायद 2 महीने के बाद निकले थे या 3 महीने के। तो इंटरव्यू के खात्मे पर एक पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा, वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, कि मैंने पूछा कैसे सवाल थे। कहने लगे अपने सवाल तो छोड़ें, नवाज शरीफ के हौसले को दाद देता हूँ कि कितना सब्र आ गया है सऊदी अरब में रहकर, कि कैसे कैसे सवाल बर्दाश्त कर सकता है वो। तो पाकिस्तान में एक कल्चर ही नहीं है, ये तो बड़ी मामूली बातें हैं। ये इस पर तफसील से बात करें, क्योंकि आज अचानक एकदम, मेरी राय है गलत हो सकती है, मगर मैं यहाँ रहता हूँ, अभी बताऊँगा आपको, कि पाकिस्तान ने शायद कहीं डिसाइड कर लिया है कि रशिया चाइना ब्लॉक में नहीं जाएगा, मेंटेन करेगा ताल्लुकात को, पड़ोसी हैं, मगर रहेगा अमेरिका के साथ। हम उस पर बात करेंगे। पहले कुछ छोटी छोटी बातें कर लें, मेरे नज़दीक अब छोटी हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और हुकूमत ने पैसे जो 21 अरब देने थे, जिसकी रिपोर्ट कल इलेक्शन कमीशन जमा करा देगा। उसने आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार तो आपने डिटेल सुन ली होगी कि अदालत पे भी इल्ज़ाम लगा दिए, हुकूमत पे भी लगा दिए, और तरामीम करने के लिए भी कह दिया, और ये भी बता दिया कि अदालतें तजावज़ात कायम कर रही हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों पर, अपनी तरह के इदारों पर। और क्योंकि वो तो बाप समझते हैं अपने आप को। अच्छा, ये ज़हन में रखें, जब बाप के ख़िलाफ़ मैं पहले बता चुका हूँ कि बच्चे और माँ एक तरफ हो जाएं तो अब्बा की कोई हैसियत नहीं होती, नो नथिंग। अच्छा, फिर बाप भी कैसा? एक ऐसा बाप जो मुसलसल मारता रहा हो बच्चों को, तो वो भी डिनाइल में एक दिन आ जाते हैं कि नहीं, ये बस अब बहुत सुन ली। और एक वो बाप जिसने कभी हाथ ही ना उठाया हो, कभी हर बात तरीके से करने की कोशिश की हो। इंडिपेंडेंट हो जाएं, ज़िंदगी को आप, हर बच्चा अपने बाप से ज़्यादा समझता है, जनरेशन गैप इसी को कहते हैं ना। तो वो नहीं सुनते। फिर तो बरसों जो होता रहा है अदलिया के साथ, अदलिया जिस तरह रिखेल रही है, माँ के सामने कदमों में ढेर रही है, तो आज उसका अंजाम सामने आ रहा है कि जी वो तो पार्लियामेंट को दे दिया उन्होंने, पार्लियामेंट ने कमेटी को दे दिया कि ये पैसे देने नहीं देने, थर्सडे को पता चलेगा। और साथ में जो तरामीम आई हैं अदालती मामलात में, सदर ने बिल वापस भेजा, तो आज फिर पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लिया गया। वो फिर सदर के पास जाएगा। कहते ही हैं कि कहीं इसी चक्कर में 14 मई ना आ जाए कि फिर 7-8 दिन के बाद आएगा, फिर यह अप्रूव होगा। जिस पर अपोजिशन ने कहा कि देखें, ये तरीक़ा है, ये इस तरह पार्लियामेंट चलती है कि लम्हों में बिल पास हो जाते हैं। तो हुजूर, आपके पार्लियामेंट में भी यही होता था, एक दिन में 1.5-2 घंटे में 32 बिल पास किए थे आपने। ऐसी वो भी शोर मचा रहे थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों की रखेल है, सियासी जमातों की, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी की। अगर इन वाक़यात पे गुफ्तगू हो जाए, तवील बहस शुरू हो जाएगी। तो कोई किसी तब्दीली की कोई उम्मीद न रखें। ये सारी तब्दीलियाँ, ये सारी लड़ाई कि एक ग्रुप को नवाज शरीफ लाजमी चाहिए वरना पाकिस्तान नहीं बचेगा, जहांगीर तरीन चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियाँ आएंगी, जो लाखों लोग फांसी चढ़ गए, मारे गए। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो आज 50वीं सालगिरह मनाई गई, जहाँ जस्टिस फाइज ईसा, मैं लाइव देख रहा था, जब मैंने आसिफ जरदारी के बराबर में बैठे देखा, बाखुदा बता रहा हूँ, जब तक उनके नाम का स्पीकर राजा रेंटल ने ऐलान नहीं कर दिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये फाइज ईसा है। इनकलाबी जहन के आदमी हैं, मुखालफत लेने का मेरी तरह का शौक़ है उनको भी, इसीलिए तनहा भी हैं।
اور سچے کھرے آدمی ہے، بالکل صحیح آئے آئینی طور پر، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، مگر بہت غلط کیا، نہیں آنا چاہیے تھا، اور پھر آ کر آصف زرداری کے برابر میں بیٹھ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلوچستان اور سندھ کے معاملات سے لے کر یہاں بہت سی چیزیں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر جو آج کا ماحول ہے، جو سپریم کورٹ تو پوری بلائی تھی نا، یہ کنونشن تھا، پارلیمنٹ تو تھی ہی نہیں، اور ججز جاتے رہتے ہیں. ابھی آصمہ جہانگیر کی جو سیمینار ہوتا ہے لاہور میں، وہاں پر چیف جسٹس بھی جاتے ہیں، فائز عیسیٰ بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. تو یہاں آنے میں کیا مسئلہ تھا؟ مگر جو پرسپشن ہے، جو ماحول ہے، جو گرما گرمی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، جو ججوں کا اسٹرانس ہے، جو لڑائی ہے اندر ججوں کی، اور پھر پارلیمنٹ سے، جو اسٹیبلشمنٹ سے، پی ٹی آئی، سب اس ماحول میں انہیں نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے اب ڈر یہ ہے، یہ ڈر بہت دنوں سے میں اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ اس سارے کھیل میں فائز عیسیٰ تو فارغ نہیں ہونے جا رہے، خدا نخواستہ، کہ وہ فائز عیسیٰ جو اسٹیبلشمنٹ کی نگاہوں میں اس دن سے کھٹکتے ہیں جب انہوں نے دھرنے کے، لبیک کے دھرنے کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا. مطلب اسٹیبلشمنٹ سدھری تو نہیں ہے نا، مکمل بدلی تو نہیں ہے اپنے وقت کے حساب سے، اپنے معاملات کے حساب سے. مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسٹیٹ کو چھوڑ دے گی؟ اتنی بڑی ہاؤسنگ ریاست پوری کی پوری، اور پوری حکومت، سارے معاملات کے کرنل بھی کہتا ہے کہ جی میں جو چاہاں کر لیا، تھانے میں گھس کے جس کو چاہے تھپڑ مار دے، جو چاہے کر لے، وہ چھوڑ دے گی؟ تو یہ کانسٹیٹیوشن ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، لڑانے کے لیے، اور آپ اس میں آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھے ادھر، یا بیچ میں کہیں کھڑے ہو کے ایک نئی کہانی شروع کر دیتے. تو کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. اور یہ جو پاکستانی میڈیا آپ کو دکھاتا ہے، یہ سب خود اس اشرافیہ کا حصہ ہے نا، کہ کانسٹیٹیوشن خطرے میں. ایک ٹیلی ویژن دیکھو تو کہتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا. ڈس آرڈر تو بہت پہلے ہو چکا تھا، یہ تو اعلان ہو رہے ہیں نا اب. آپ یہ دیکھیں کہ اس پارلیمنٹ نے آپ کے بھوک کے اراؤنڈ 40% بلو دا پاورٹی رہتے ہیں آپ. اراؤنڈ 40% لوگوں کو صاف پینے کا پانی 75 سال میں نہیں ملتا. اور 2017 کا ڈیٹا بتاتا ہے $3.50 آپ کماتے ہیں روزانہ، اور ڈالر میں، روپے میں ملتے ہیں، ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں. ننگی کیا نہائے گی، کیا نچوڑے گی. تو جو صورتحال ہے، مگر یہ تو لڑائی ہے کہ نواز شریف کو آنا ہے، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جو مسنگ پرسن پہ کچھ نہیں کر سکا آج تک. آرمی بیوروکریسی کو آج تک عدالت نہیں بلا سکا، کسی آئی ایس آئی چیف سے لے کر کسی کو، یو نیم اٹ، بلا سکا. سینکڑوں جوان مارے گئے، جسے چاہو اٹھا کے لے جاؤ، حب الوطنی محب الوطنی کے نام پر. بہرحال میں اس سے باہر آتا ہوں، اور کوئی بات ذہن میں آئے گی تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا. میں اب آتا ہوں اس موضوع کی طرف. آج ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی پاکستان میں، بہت بڑی، اور اتنی خاموشی سے آئی کہ جس کے لیے شاید فیض صاحب نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ جیسے ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے. جیسے ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے. اچانک پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلی ویژن پروگرام شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں حسین حقانی پیش کر دیے گئے 34 منٹ تک کنٹینیو. بہت بڑا پالیسی شفٹ تھا، اور اپنے موقف کے ساتھ، جسے وہ بار بار تسلسل کے ساتھ دہراتے رہے، کہ میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، 22 سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ فوج کو اپنے آئینی کردار میں رہنا چاہیے، اسے حکومت میں، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آئین کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، کہ ایسا نہ کر کے حکومت اور ریاست کو ہی نقصان نہیں پہنچتا، فوج کو خود بھی پہنچتا ہے، کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی پاسداری ہو. بار بار دہرایا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے 11 سال کے بعد آئے تھے وہ. صلح تو مجھے پتا ہے بہت عرصے پہلے ہو گئی تھی، کچھ 1.5 سال ہو گیا تقریباً. یہ تیسری بار تھی جو اب کی کامیاب ہو گئی ہے. مگر صلح کی جو شرائط تھیں ان پر پہلے درست انداز میں رائٹ ڈائریکشن میں عمل نہیں ہو رہا تھا. آج سے وہ عمل شروع ہوا ہے.
تو دیکھیں جی، حسین حقانی اپنے موقف کو بار بار دہراتے رہے ہیں، خان صاحب کا حوالہ دے کر کہ یوکرین جنگ میں ان کے بیانات نے نقصان پہنچایا. باجوہ نے جب پرو امریکن بیان دیا تو ہاں میں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی کوئی بھی اچھا کام کرے گا تو میں تو کروں گا. انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میرے یہاں تعلقات ہیں ڈونلڈ لو سے ہی نہیں ہیں، امریکہ کی ہیرارکی میں جو سیاسی اور کیا نام ہے آفیشیل سینیٹر کانگریس مین سب سے میرے تعلقات ہیں، کہ میری 4 کتابیں ہیں جو دنیا بھر کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، اس وجہ سے میرا احترام کیا جاتا ہے، میری عزت کی جاتی ہے. یہ پاکستان ہے جہاں اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی، انہیں غدار بنا دیا جاتا ہے. اور خان صاحب کو تو انہوں نے جو آڑے ہاتھوں لیا اور کمال ہنر سے لیا. اچھا بولنے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اچھا یہاں میں کچھ چیزیں پہلے کلیئر کرتا چلوں. میرے کچھ دوست ہیں نا، انہیں پتہ ہے مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں جلدی ہائپر ہو جاتا ہوں، آؤٹ اسپوکن ہوں، بلنٹ ہوں. مجھے ٹیس کرنے کے لیے اکثر میرے کچھ دوست کہ میں حسین حقانی کا ایجنٹ ہوں. دیکھیں جی، مجھے صلح کا اندازہ بھی کیسے ہوا، اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ پاکستان میں ہمارا ایک بیہیویئر ہے جو غلام ذہنوں کا ہمیشہ سے ہے، کہ جب پاور آتی ہے نا تو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ مریم نواز اور منصور خان کی، یہ جتنے بھی لیڈر ہیں جب یہ اپوزیشن، جیسے آج عمران خان صاحب کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، آئین یاد آ رہا ہے اور سب کچھ یاد آ رہا ہے نا، مگر یہ حکومت میں تھے تو یہ فاشزم کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے. تو ہمارے یہاں اپوزیشن کا رویہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے میڈیا سے، عام لوگوں سے. مگر جب حکومت میں یہی لوگ آتے ہیں تو یہ کہاں کیسے ہوتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو 1.5 سال سے حسین حقانی صاحب کا بھی ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، میں بڑا احترام کرتا ہوں، وہ بھی بیان کروں گا. ان کا رویہ چینج ہو گیا تھا، پاکستانی ہے بہرحال. مطلب ابھی 2-3 میں نے ان کے ویڈیو دیکھے پچھلے دنوں. میں نے ان کو پہلے مجھے کئی دفعہ انہوں نے ویڈیو بنا کر دیے، مگر پچھلے دنوں لاسٹ میں نے 2-3 سوال بھیجے، انہوں نے مجھے جواب تک نہیں دیا. ابھی ان کے بڑے بھائی کا اللہ انہیں جنت نصیب کرے ریسنٹلی 10 دن پہلے انتقال ہوا ہے میرے خیال میں اسلام آباد میں. لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل تھے. رات کے 2 بج رہے تھے، تو میں نے ان کو میسیج کیا، انہوں نے رائٹ ہوئے مجھے شکریہ کا میسیج کیا جواب میں بس. مگر میں احترام کتنا کرتا ہوں یا میں ان کے علم کا کتنا قائل ہوں، یہ میں بیان کرنا پہلے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. یہ جم خانہ کی بات ہے، میرے خیال میں 2011 12 13 مجھے یاد نہیں ہے. شامی صاحب تھے، عطاء اللہ قاسمی صاحب تھے، اور دنیا نیوز کے ایک ایڈیٹر تھے، یاسر پیرزادہ تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب کے صاحبزادے جنگ میں کالم لکھتے ہیں. لائک مائی ینگر برادر، ہی آلویز ریسپیکٹ می اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم ٹو. تو ہم دونوں برابر میں بیٹھے تھے، یاسر پیرزادہ اور میں. تو مجھ سے اچانک نوالا انہوں نے روک کے بائٹ کو اپنے، کیا فاق بھائی حسین حقانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے بآواز بلند کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو 2 اور حسین حقانی دے دے تو شاید ہماری قسمت بدل جائے. تو سب میری شکل دیکھ رہے تھے. میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، میرا جرنلزم سے ایک طویل عرصے کا ساتھ ہے. وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا پڑھا لکھا کرو یار، تم لوگ پاکستانی صحافی سارے کے سارے بس یار تم تو امریکہ میں رہتے ہو، بات پہ اچھا وہ پرویل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں نے شاعری میں آج تک 2 آدمیوں کو دیکھا جسے شاہد اردو کی پورا ادبی زبانی یاد ہے. ایک حسین حقانی، ایک شعیب بن عزیز. شعیب بن عزیز جو شاعری میں ادب میں شہباز شریف کے استاد بھی ہیں، دوسرے حسین حقانی. اور میرا شرف یہ ہے کہ میں نے دونوں سے درجنوں سینکڑوں ہزاروں شعر سنے ہیں. میں نے حسین حقانی سے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی لرن کیا ہے، سیکھا ہے. حسین حقانی دنیا کی تمام پالیٹکس پہ رکھتے ہیں. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے، انہوں نے مجھ سے بخدا کبھی نہیں کہا. میں نے ان کے درجنوں آرٹیکل گزشتہ 10 سال میں خود اپنی مرضی سے ولنگلی ٹرانسلیٹ کر کے وائرل کیے ہیں کہ پاکستانی بھی سمجھ لیں کہ آسپیکٹ لائف کا یہ بھی ہے. ایک دنیا یہاں کہاں جا رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے. میں نے کبھی انہیں غدار نہیں کہا. میرے بہت سے دوست میرے منہ پر بیٹھ کے لڑے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا. آپ کے علم کی کمی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو پڑھا دیتی ہے وہ مان لیتے ہیں. تو آج اس اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پھر محب وطن قرار دے دیا ہے. دیکھیں جی، اگر آپ کو یاد ہو، میرے جو کنٹینیو دیکھنے والے ہیں، کہ جب باجوہ یہاں آئے تھے تو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ حسین حقانی کی ملاقات ہوئی ہے، اور حسین حقانی مجھ سے
آلموسٹ آرگومنٹ پہ کہ یار آپ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو کس نے بتایا, آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ آج انہوں نے کیا جواب دیا شہزیب کو کہ جی آپ کی باجوہ سے ملاقات ہوئی. ان کا یہ سوال ان سے پوچھیں جو ساری عمر میری مخالفت کرتے رہے, اگر وہ مجھ سے ملنے آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ کہ متحدہ امارات میں جو لوگ ملے کہ جی یہ بھی ان سے پوچھیں کہ جو لوگ متحدہ امارات میں ملنے آئے تھے. مطلب کنفرم کر دیا نا انہوں نے, یہ تو نہیں کہا کہ نہیں جناب مجھ سے کوئی نہیں ملا. اب میں کہہ رہا ہوں حسین حقانی صاحب آپ سے یہ سارے معاملات فائنل ہوئے ہیں. یہ ساحر شمشاد جب ابھی آئے تھے, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, جنرل ساحر شمشاد جو باجوہ کے, عمران خان کے ریس کے کہنا چاہیے آرمی چیف کی دوڑ میں گھوڑے تھے. شریف آدمی ہے, نستعلیق آدمی ہے, کوئی ان کے کیریئر پر داغ نہیں ہے, میرا مفہوم ایسا کچھ نہیں ہے. ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میں نے تو حسین حقانی سے نہیں پوچھا, مجھے پتا ہے وہ مجھے جواب نہیں دیں گے. اب جو دلچسپ باتیں کی ہیں حسین حقانی, اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, حسین حقانی نے سب سے بڑی بات تو یہ جو اہم ترین بات کی, ان سے کہا گیا کہ جی آپ امریکہ میں خان صاحب کے خلاف کام کرتے رہے, امریکہ ثابت کرنے کے لیے, ناراض کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ امریکہ کو میری ضرورت ہے اس کام کے لیے. خان صاحب نے ماشاءاللہ سے 26 سال لگائے ہیں انتہائی محنت سے امریکہ مخالف شہرت پانے کے لیے, اور پوری دنیا میں ان کی یہ شہرت ہے. تو مجھے اس کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور 30,000 روپے میں اگر حکومتیں گرائی بنائی جاتی ہے تو سب اکٹھے کریں 30,000 مجھے دیں, تو اس حکومت کو بھی گرانے کی کوشش کر لیتے ہیں. پھر خود ہی کہا کہ ذرائع تفنن کا ہے, کوئی اس کو درست نہ مان لے. پھر وہ کہتے ہیں, انہوں نے آغاز یہاں سے کیا کہ سائیکارٹری کی سائنس میں ایک پیرونائڈ سینڈروم بھی ہوتا ہے کہ بس کوئی چیز چڑھ جائے تو بس چڑھ جائے. اور پھر خان صاحب کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کل کیا کہا تھا. 26 سال میں جو کچھ کہا ہے دوسرے دن مکر جاتے ہیں. ان کے یوٹرن تو مشہور ہے. اور میں جب اگر اتنا ہی ذہین ہوں, میرے یہی ہے کہ ڈونلڈ لو سے بھی میرے تعلقات ہیں, امریکن سسٹم میں سارے تعلقات ہیں, تو خان صاحب مجھے اٹھا کے فون کرتے, مجھ سے بات کرتے. اگر ان کے آرگومنٹ میں کوئی دم ہوتا تو میں اپنی رائے تبدیل کر لیتا, مگر میں اپنی رائے پیسے لے کے تبدیل نہیں کروں گا. میرا موقف آج بھی وہی ہے کہ فوج کو سیاسی اور حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی سر بلندی ہونی چاہیے. اور میرا موقف جو میں کہتا رہا ہوں وہ ایک ایک کر کے سب ثابت ہو گیا. کوئی آپ مانے کوئی نہ مانے. کون سی ایسی چیز ہے جب تک نہیں سامنے آ سکی. ان سے پوچھا گیا خلم ذلیل ذات کہ جو یہاں پر امریکہ میں پہلے انڈر سیکرٹری تھے, ایلچی تھے, انوائے تھے افغانستان کے لیے, اور بہت سارے لوگ کانگریس مین خان صاحب کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, ان کے حق میں آوازیں بلند کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے خلیل ظلم ذات کے لیے آپ کو بتایا تھا اسی حوالے سے کہ ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, تو خان صاحب حسین حقانی نے اسٹارٹ کیا کہ اب خلم ذلیل ذات اسکار رفتہ ہیں, اب ان کی کوئی سسٹم میں حیثیت نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ وہ خان صاحب کی اس طرح حمایت کر کے کوئی اپنا رول تلاش کر رہے ہوں. ایگزیکٹلی وہی کہا نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں ایک کانگریس مین پہنچ جائے تو ریڈ کارپیٹ بھیج جاتے ہیں, ہیلی کاپٹر, یہ وہ سارا کچھ, اور یہاں ان کے وزیر دھکے کھا رہے پھر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو واقعہ اعتزاز حسن کا سنا چکا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ جب چیک آؤٹ کر رہے تھے, واپس جا رہے تھے, وزیر داخلہ کی حیثیت سے, تو جو کاؤنٹر پہ $12-15 پہ جو لڑکی بیٹھی ہوتی ہے, اس نے کہا لیٹ می ہیو اندر آئی ڈی. ڈپلومیٹک پاسپورٹ وہ پہچان نہیں سکی, جونیئر ہوگی کوئی. تو میں نے کہا یہ ہمارے وزیر داخلہ ہے ملک ہے, تم ان سے دوسری آئی ڈی مانگ رہی ہو. تو اس نے کہا ہو کیئرز دین, جسٹ شو می اندر آئی ڈی. اوکے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جتنا میچور ہے, یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں تو ہنسی آتی ہے, وہاں سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو تو امریکہ مخالفت چاہیے. مگر آج ایک بار ذہن میں رکھیں کہ بار بار جو ریپیٹ کرتے رہے حسین حقانی, اور جو اس طرح سے انٹری ہوئی ہے, اب آپ انہیں روز دیکھا کریں گے ہر دوسرے تیسرے دن ادھر ادھر چینلوں پہ. دیکھیں حسین حقانی کی یہ بات میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آرزو ہے کہ وہ وزیر خارجہ بنے, اور آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں وہ بنتے رہ گئے. یہ لمبی ڈیٹیل ہے, یہ پرائیویٹ گفتگو, یہ میں نہیں کروں گا, مگر مجھے پتہ ہے کہ وہ بننا چاہتے ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب وہ ایمبیسڈر تھے, جب وہ ایمبیسڈر نہیں تھے تو میرے بہت اچھے تعلقات تھے,
اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا، پھر اس پارٹی کے سرکل میں یقیناً اوپر کی ہیرارکی میں پتا ہوگا. امریکہ میں مجھے پتا تھا کہ ایمبیسڈر ہو گئے ہیں حسین حقانی، اور میرے آفس بھی آئے تھے. میں نے نہیں بتایا کسی کو جب تک اعلان نہیں ہو گیا، مگر جب حسین حقانی 3.5 سال ایمبیسڈر ہے، آفاق فاروقی اور ان کے درمیان رابطہ نہیں تھا، وہ ناراض رہے. میرا ایک بات پہ ایمان ہے کہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، آپ ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ ہیں. آپ نے اپنی چیئر کا اوتھ لیا ہے، میں نے اپنے کام کا اوتھ لیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہمارے ہاں میچ نہیں کرتی. مگر جس دن انہیں سیک کیا گیا، میں اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر نیو یارک کے لیے واپسی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اپنے اور میرا اخبار کا دن میں نے اپنے ایڈیٹر کو کہا کہ جمہوری حکومت کے اہم ترین ڈپلومیٹ کو فوج نے فارغ کر دیا. اسی دن مخالفت کی، لاہور سے بیٹھ کر اس فیصلے کی. میں نے کبھی کسی سے صلہ نہیں مانگا. اچھا، پھر تعلقات رتبے کے حساب سے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سماج میں، احترام کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں. جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس حساب سے لوگ ملتے ہیں. مجھے اس پہ کوئی شکایت نہیں. میں سوسائٹی کو خوب سمجھتا ہوں اور کمال سمجھتا ہوں. میرے بہت سارے دوست جو میرے اخبار کے دنوں میں میرے بڑے کلوز فرینڈ تھے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں مجھ سے کرتے تھے، آج وہ سالوں لفٹ بھی نہیں کرواتے. تو میں ان ساری چیزوں کو، یہ لوگ اپنے گھروں میں بہن بھائی نہیں پوچھتے ایک دوسرے کو، یہ تو یار دوست ہیں. یار دوست یاد رکھیے گا جو آپ کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی ننگ، بھوک، غربت، امیری، آپ کی شرارتیں، آپ کی آنیاں جانیاں سب دیکھی ہوتی ہیں. آپ کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہو، آپ کی خود غرضی کا پتہ ہو، یا آپ کو پتہ ہو، بس وہی دوست ہوتے ہیں. باقی تو سب قصے ہیں، افسانے ہیں، کہانی ہیں، باتیں ہیں، اور باتوں کا کیا. تو حسین حقانی کی انٹری میرے نزدیک تو ایک بہت نیک شگون ہے. اب لگتا ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی بہتر انداز میں ہو جائے گا، اور بھی بہت کچھ. آج انہوں نے کہا، دلچسپ بات سنیں. انہوں نے کہا کہ جی، شریف نے کہا کہ جی سازشی تھیوری پہ بات ہو رہی تھی، کہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا دیکھیں جی، میں کوئی خاص صاحب نہیں ہوں، میرا موقف کھلا ہے. جو پہلے دن کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، خان صاحب پاکستان میں سازشی تھیوریاں بیان کرتے ہیں، یہاں مفاہمت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں کوئی امریکہ مخالف تھوڑی ہوں، اور میں غدار ہوں جس نے اربوں روپے دلوائے، جس نے F-16 دلوائے. مگر مجھے غدار قرار دیا گیا، اور مجھ جیسے ہر آدمی کو. تو آپ لوگوں کے لیے غور طلب بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں جسے چاہتے ہیں غدار قرار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں غدار قرار دے دیتے ہیں. آپ یقین کریں، یہ 5 سال سے خان صاحب کی ویری بگننگ سے یہ صلح صفائی کی کوششیں ہو رہی تھیں. ایک دفعہ ہو گئی، صلح ہو گئی، یہاں خوشیاں بھی منا لی گئیں، مگر پھر بتایا گیا کہ جی بس تم چپ رہو. میں اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں بات کر رہا ہوں، پھر میں اجازت چاہوں گا. کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، خان صاحب کہتے تھے روس سے تیل آ رہا ہے، آج تک تو ایک قطرہ نہیں آیا. آج بھی مدد کون کرتا ہے؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، IMF اور امریکہ. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کون ہے؟ الائن امریکہ کے. چھوڑے، وہ بڑی لمبی کہانی ہے. چائنا، ایران، رشیا، وہ بہت ٹائم لگے گا بھی. تو بہرحال قوم کو مبارک ہو کہ فائنلی اسٹیبلشمنٹ نے موقف بھی تسلیم کر لیا کہ ریاست کے معاملات میں مداخلت کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اور کتنا طے کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور حسین حقانی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بننے جا رہی ہے، شاید اس کے وزیر خارجہ ہوں. تو میں آخر میں حسین حقانی صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اور آپ اس کے وزیر خارجہ بنتے ہیں، تو ہمیں یہ حق دیجیے گا کہ ہم آپ سے پوچھ سکیں. آپ تو کہتے ہیں قانون کی سر بلندی ہو، آئین کی پاسداری ہو، پارلیمنٹ کا احترام ہو، عدلیہ کا مطلب ان سب کا احترام کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہی ہے نا. تو کیا ایسے کسی ٹیکنیکل سیٹ اپ کا وہ حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ بہت غور طلب سوال ہے. مگر دوسری طرف
کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین سے کوئی راستہ تلاش کیا جا رہا ہے، سب سے کنسنسس پیدا کر کے، جیسے آصف زرداری نے آج کہا ہے مذاکرات کے لیے کہ لوگوں کے پاس دودھ پلانے کے بچوں کے پیسے نہیں ہیں، حکومت کو بیٹھنا چاہیے۔ اب خان صاحب بیٹھیں گے، کن شرائط پہ بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے تو کیا خان صاحب جو باتیں ہیں وعدہ کریں گے، مانیں گے، ان پہ یو ٹرن لیں گے، نہیں لیں گے، یہ سب آپ سوچئے۔ میں تو صرف یہ کہہ سکوں گا دہشت گردی بڑھ رہی ہے، 2 دھماکے ہوئے کوئٹہ میں ایک ساتھ، اور شمالی وزیرستان میں بھی ہوئے ہیں۔ جو قیاس ہے، اور پھر جو مردم شماری کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس پہ جو قیاس پھیلنا ہے، اور پھر یہ ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیے گا تو آپ انجوائے کریں گے۔ جو کہیں سے ایک امید کی کرن پھوٹتی ہے نا، تو اماوس کی رات کی طرح کے اندھیرے بھی ہر طرف سے نکل پڑتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بات ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔